जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूं। पहले तो नए दोस्तों को कहना था जो चैनल पे आते हैं, अगर उन्होंने आगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का दिन बड़ा इंतहा इवेंटफुल डे था पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि मैं ये कहूँगा पूरा हफ़्ता जो है, जो आज से मंडे से ये शुरू हुआ है, ये बड़ा अहम हफ़्ता है। इसमें बहुत सारी मेजर इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हुई भी हैं और होने वाली भी हैं। सबसे पहले हमने देखा कि उसका लेटर आया था, आपने देखा होगा, ये आके एफिडेविट जो उन्होंने दिया था गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक चीफ जस्टिस है, तो आपने देखा होगा अच्छा खासा रोला जो है उस पर पड़ा रहा। फिर अभी उसकी गर्द अगर आके ज़रा बैठ गई थी, तो मरियम नवाज साहब हैं, तो आज उनकी पेशी थी और वो बड़ी गर्जी बरसी हैं, वो एज़ आके यूजुअल उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। और प्लस जो आज का जो मेरा ख्याल सेशन था पार्लियामेंट का, बड़ा ये वो कहते हैं डू और डाई वाला था, मेक और ब्रेक वाला सेशन था। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, ये इमरान खान साहब, इनके लिए बड़ा अहम था, इनके फ्यूचर पे, इनकी पॉलिटिकल हुकूमत के लिए या सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के तनाजुर में इसको बड़ा अहम करार दिया जा रहा था। स्पेशली आपको याद होगा लास्ट वीक जो है, तो ये सेशन जो है इसको उन्हें आगे मुलतवी करना पड़ गया था, क्यों खतरा पड़ गया था। जो अलाइज थे इनके, तो उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे और इमरान खान साहब के रिफॉर्म्स में उन्होंने वोट डालने से इनकार कर दिया, जिससे ये अपोजिशन को ये आके उनको हौसला मिला। या बहुत सारे हमारे एंकर दोस्त हैं, वी लागर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि शायद नवाज शरीफ साहब जो है ना, गेम उनके हाथ में आ गया। बस वो कह अब गया, दिन में गया, शाम को गया, किसी वक्त भी अगेन ये इमरान खान साहब की हुकूमत है वो जा सकती है। कोई उस पर अंदाजे लगना शुरू हो गए थे कि इंडोर या इनसाइड या कहते इन हाउस चेंज जो है तो वो मुमकिन है। तो लिहाजा इमरान खान साहब के लिए बड़ा इंतहाई ट्रायल था। मैं समझता हूँ पिछले 3-4 सालों में कि जब से उनकी हुकूमत है, सबसे बड़ा बिग ट्रायल जो था आज का दिन था, कि आज के दिन उनकी हुकूमत कैसे परफॉर्म करती है, बिल्स जो हैं बड़े अहम बिल्स है वो कैसे उनको क्लियर कर सकती है। खैर जी, इस पर भी बात करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी स्टोरी क्या, इनसाइड स्टोरी क्या है। बाकी तो आपने चीज़ें देखी, वहाँ पे हंगामे हुए, जो कुछ वहाँ पे आके गाली गलोच हुई, धक्के शक्के मारे गए, उस पर तो बात करें, लेकिन इनसाइड स्टोरी जो उस पर बात करेंगे। इसके लिए ये नवाज शरीफ साहब और अपोजिशन के लिए झटका है या हौसलामंद चीज़ें हैं, या ये उनके साथ एक दफ़ा फिर वो जो है कहते हैं ना धोखा हुआ, इस पर बात करेंगे। और जो मेन चीज़ है इस हफ्ते होने वाली है वो है 19 नवंबर जो है, आज से 2 दिन बाद जो आप देखेंगे यहाँ पे चेंज ऑफ कमांड हो रही है DGISI के हवाले से। नए DGISI जो हैं उन्होंने आके टेक ओवर करना है। और आज उन्होंने वो जो थे, अगर जनरल फैज़ जो से उनके अलविदाई मुलाकातें जो हम देख रहे थे, उनकी तस्वीरें आई हैं, उनके सदर पाकिस्तान से मुलाकात है। सो एक वो चेंज भी होने। सो ये जो पूरा हफ्ता है जो है ना, जो जैसे मैंने कहा एक बड़ा इवेंटफुल है पाकिस्तानी के उसकी तारीख के लिए। चाहे वहाँ से चीफ जस्टिस ने उन्होंने वहाँ से आके एफिडेविट भेजो, जिसकी मेरा ख्याल है जिस तरह की कहानी अनफोल्ड हुई है, तो वो तो लगते हैं चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जज थोड़े थे, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके वो कहते हैं पॉलिटिकल वर्कर ज़्यादा थे, ज़्यादा उन्हीं पे ही आके इंसार कर रहे थे। उनके बेटे ने जो बातें बताई हैं या ख़ुद उनका जो बैकग्राउंड सामने आया है उनका, वो जो राना शमीम साहब थे, तो उसके बाद वो कहानी जो थी, स्टोरी जो थी, जो प्लांट करवाई गई थी, वो बिक नहीं सकी, पिट गई है। वो कहते हैं ना फिल्म जो है ना वो चली नहीं है, डब्बा फिल्म निकली है। सो वो सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा वो बड़ी इस हफ्ते बड़ी अहम हुई हैं। मेन चीज़ आते हैं इस पे आते, बाकी को रहने देते हैं। वो कोई आप माशाल्लाह खुद भी बड़े दानिशवार हैं सारे, आप अपने ओपिनियन रखते हैं, चीज़ें समझते हैं कि हम ही कोई अकल कुल नहीं बैठे जो आपको चीज़ें बताएं, आपको समझें, आप सब समझते हैं। सो वो उन चीज़ों को एक साइड पर रख देते हैं। मेन जो मेरा ख्याल स्टोरी है वो ये है जो आज पार्लियामेंट का उसमें इजलास हुआ है, और उसमें चीज़ें ठीक हुई हैं, क्या गलत हुई हैं, और उसमें ये जो इमरान खान साहब हैं इनकी विक्ट्री हुई है, और वो जो उनके खिलाफ स्पेकुलेशन या एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था या स्टोरी सामने आ रही थी कि जनाब के इस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री और इमरान खान जो है इनके दरमियान गल्फ आ चुकी है, सेम पेज जो है, शायद वो सेम पेज नहीं रहा। स्पेशली DGISI को लेकर जिस तरह वहाँ पे उनके नोटिफिकेशन पे उसमें डिले की गई, उसमें इंटरव्यूज़ किए गए, प्रोसेस किया गया, फिर 1 महीने के बाद की डेट रखी गई कि जनाब 20 को जो है ना नए DGISI जो है ना वो उस पर आके उसको टेक ओवर करेंगे। सो जो कुछ हुआ एक मुतवक्के भी था। वैसे तो बात अंडरस्टैंडेबल भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ के दरमियान एक अपॉइंटमेंट पे जो की अपॉइंटमेंट है, और अगर उस पर नहीं उस पर कंसेंसस हो रहा, तो डेफिनेटली मीडिया का भी इसमें कसूर नहीं कहा जा सकता, पॉलिटिशियंस का भी नहीं कहा जा सकता, या क्रिटिक्स का भी नहीं कहा जा सकता कि वो क्यों इस बात को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे थे। पाकिस्तान के तनाज़ुर में आपको पता है 2 अपॉइंटमेंट्स बड़ी अहम होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब लगने लगे या DGISI। सो उस पर डिबेट भी होती है, उस पर स्पेकुलेशन भी होगी, पॉलिटिकल हुकूमतों के फ्यूचर का भी बड़ा उस पर होता है। सो इट वॉज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद अब की दफ़ा जो टेस्ट आएगा, और उस पर कहा जा रहा था
کہ یہ جو نواز شریف صاحب جو ہے نا آپ کی دفعہ انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, وہ ڈائریکٹ وہ کنٹرول کر رہے ہیں, وہ درمیان میں کوئی میسنجر پہ آ کے ٹرسٹ نہیں کرتے, خود لندن سے بیٹھ کے جو پاورفل لوگ ہیں انہیں سے بات چیت ہو رہی ہے, انہیں سے گارنٹیز لی جا رہی ہیں, انہیں سے سارے نیگوسیشن وغیرہ, یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں پھیلائی گئی ہیں, آپ نے بھی سنی ہوں گی, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. سو اس یہ تناظر میں یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے شاید یہ شرط رکھی اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, اور آپ جو ہے نا بالکل ہم آپ سے کوئی فیور نہیں چاہتے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے, نواز لیگ یا پوزیشن ملائے, تو آپ تھوڑی سی نیوٹریلٹی جو ہے نا ثابت کریں. ثابت کرنے کے لیے یہی انہوں نے مشترکہ پارلیمنٹ کا یہ جو اجلاس تھا اس میں جو چیزیں ہونی تھی, اس کا کہا جا رہا تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا آپ نیوٹرل رہیں, آپ کوئی ارینجمنٹ جو ہے نا مت کریں, عمران خان صاحب کی حکومت کو بندے اکٹھے کر کے نہ دیں. اس پر آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے ہفتے اگین جو اجلاس تھا اور وہ نہیں ہو سکا پارلیمنٹ کا مشترکہ, تو اس پر بڑی امیدیں لگ گئیں اور بڑا کہا جانے لگا کہ یس شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ وہ اس وقت وہ بالکل اس موڈ میں آ گئی کہ عمران خان صاحب نے کیونکہ ڈیفینس کی تھی, آرمی چیفز کی انہوں نے بات نہیں مانی, ان کی سب کی ہوئی ہے, لہٰذا وہ اس پر تول کہیں گے ٹھیک ہے یو آر آن یور اون, آپ جانیں, آپ کے پارلیمنٹ جانیں, آپ کے الائز جانیں, ہم اس میں سے بالکل نکل گئے. اور اسی پر اور یہی ڈیمانڈ تھی اپوزیشن کی, یا یہی نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ چاہتے تھے. سو ان کے جو حامی ان کے یہ قلم کار تھے یا ویلاگر تھے یا میڈیا میں لوگ تھے, انہوں نے اس بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا کہ بس اب خان صاحب جو ہے نا وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے, نہ ان کے بلز پاس ہوں گے, نہ ان کی یہاں میجارٹی شو ہو سکے گی, اور اگر میجارٹی شو نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی حکومت جو ہے اگر آ کے 30 کے قریب بڑے اہم بلز سے اگر وہ پاس نہیں کرا سکتی تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جاتا تھا کہ وہ آ کے وزیر اعظم پاکستان رہیں. تو پھر ڈیفینیٹلی طور پر ان کو کہا جائے گا ووٹ آف کانفیڈنس لیں, یا نیا ہاؤس میں سے لیڈر جو ہے نا وہ سامنے لایا جائے. اور ہمیشہ کی طرح 2 نام ہی سامنے آ رہے تھے, 3 آ رہے تھے کہ پرویز کھٹا کو لایا جائے, شاہ محمود قریشی صاحب کو لایا جائے, یا اسد عمر صاحب کو لایا جائے, یہ چیزیں. لیکن ایک خبر جو ہے نجم سیٹھی صاحب نے کچھ دن پہلے انہوں نے ٹویٹر پہ انہوں نے بریک کی, انہوں نے کہا جی میری چڑیا یہ کہتی ہے کہ یہ اگر یہاں پہ یہ انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے نا کہ نہیں جناب کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے تو یہ غلط بات ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک ہاتھ ان سے پورا نہیں اٹھایا عمران خان صاحب سے, وہ کوئی نیوٹرل نہیں ہوئی, وہ ابھی تک بھی عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اگر اس میں کوئی شک رہ گیا تھا تو آج ہمارے دوست عامر لیاقت صاحب جو ہے نا انہوں نے بات جو نا کھول کر رکھ دی ہے. جب وہ آئے ہیں پارلیمنٹ میں اور ان سے پوچھا کہ بھائی جان آپ کیسے آ گئے, آپ تو بڑا احتجاج کر رہے تھے بلکہ استعفیٰ دے دیا تھا شاید آپ نے, آپ تو آنے کو تیار نہیں تھے پارلیمنٹ. تو انہوں نے کہا آپ کہ ہم جو ہے نا لائے گئے ہیں, ان کا سٹائل ہے, مخصوص سٹائل ہے ان کا عامر لیاقت صاحب کا. تو انہوں نے کہا جی آپ کو کون لایا ہے, تو انہوں نے بڑا انتمانی خیز انداز, انہوں نے کہا جو لانے والے ہوتے ہیں, مطلب یہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ تھا. سو انہوں نے بھی گیم پوری کھلی کر دی. اس کا بھی عمران خان صاحب کو لوگ تو اگرچہ ان پہ طنز کر رہے ہوں گے, مذاق کر رہے ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے اس بیان کا بھی بڑا ان کو فائدہ ہوا ہوگا عمران خان کو کہ یہ تصور چلا گیا کہ نہیں جناب کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا پوری فلی وہ بیکنگ دے رہے ہیں عمران خان کو. اور اگر انہوں نے عامر لیاقت صاحب جیسے بندے کو بھی کراچی سے بلوا لیا کہ بھائی صاحب آئیں اور ووٹ ڈالیں, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فوج یا آئی ایس آئی یا دیگر ادارے نہیں چاہتے کہ یہ جو ایک یہاں پہ سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے اور نواز شریف صاحب ان کمپنی جو ہیں ان کو واپس لیا جائے. سو وہ بڑا اسٹرانگ میسیج گیا. پلس جب انہوں نے چودھری صبان نے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا طارق بشیر چیمہ صاحب, کامل علی آغا صاحب جو لیفٹیننٹ ہیں, 2 انہوں نے ہیمر رکھے. مافیا کی زبان میں ہیمر ہوتا ہے جو بڑا جا کے ایگزیکیوشنر ہوتے ہیں مافیا چیف کا. سو جو انہوں نے وہاں پہ اپنے رکھے ہیں, چودھری نے اپنے 2 ہیمرز رکھے ہوئے ہیں. سب سے بڑا ہیمر تو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں, اور پھر اس کے بعد کامل علی آغا صاحب. اگرچہ کامل علی آغا صاحب بڑے ڈیسنٹ آدمی, ذاتی طور پر میں انہیں لائک کرتا ہوں, بہت ساری ان کے آتے ہیں کمیٹی میں, بڑا اچھا بولتے ہیں, سینٹ میں بھی اچھا بولتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی بیٹھ کے ان کے لتے لیے ان کے یہ عمران خان صاحب کے اور ان کی پارٹی کے بڑا بولے ہیں وہ. اس سے بھی پھر اس کو ایم کیو ایم نے اپنی ڈیمانڈیں ڈال دیں, تو اس سے یہ لگا کہ نہیں جناب کہ شاید معاملات گڑبڑ ہیں. سو یہ سارے یہ کنفیوژن کے درمیان یہ آج میچ ہوا ہے. یہ جو آج T20 کھیلا گیا ہے نا, یہ مطلب T20 کے ہیں جس طرح ہنگامہ, مار دھاڑ, گالی گلوچ وہ ساری آپ نے وہاں پہ دیکھی. تو اس میں درمیان جو ہوا ہے تو اس میں عمران خان صاحب نے جو رسک لیا ہے, جوا کھیلا ہے, جوا مینس ایم سی این کے گیمبل کھیلا ہے انہوں نے, یہ بڑا انتہائی رسکی کام تھا. اور انہیں کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ یہ گیمبل ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے, 1-2 ووٹ بھی آگے پیچھے ہو جائے. مثلا 221 ووٹ ان کے نکلے ہیں گنتی میں جو ہیں, 221 میں سے 220 بھی نکل آتے جس پہ اگرچہ اعتراض کیا اپوزیشن نے, لیکن آپ نے اس میں وہ بھی گن ڈالے ہیں. پارلیمنٹری اس میں جو آپ کے ایڈوائزر بیٹھے ہیں 6-7 کے قریب ہیں اس سے مختلف محکموں کے, وہ بھی آپ نے گن ڈالے ہیں, آگے گنے ہیں. اور بلکہ میں یہ بھی بتاتا ہوں جو لڑائی ہو رہی تھی ہاؤس میں آپ نے دیکھی اچھی خاصی, وہاں دھکم پیل ہوئی ہے, وہ اس میں بتایا جا رہا مرتضیٰ یہ جو عباسی صاحب ہیں, جاوید مرتضیٰ عباسی صاحب, یہ خود جا کے وہ جب کھڑے ہوئے تھے یہ حکومت کے وہ جو تھے ان کے ایم این ایز کھڑے ہوئے تھے یا سینیٹر کھڑے تھے, انہوں نے جا کے خود
خود گننا شروع کر دے. جس پہ ان کی تھوڑی سی میرا خیال ہے انہوں نے اعتراض کیا, شہریار افریدی کے ساتھ بھی ان کی ہوئی, پھر مراد سعید صاحب کھڑے تھے ان کے ساتھ بھی ہوئی, پھر شبلی فراز صاحب آ گئے کہ آپ کون ہوتے ہیں گننے والے, یہ کام تو اس کا ہوتا ہے جو پارلیمنٹ کے ان کے آفیشلز ہوتے ہیں وہ کرتے, وہ بھی سارا کچھ آپ نے دیکھا. پھر وہاں پہ گھیراؤ کیا گیا, اسپیکر کا کیا گیا, پرائم منسٹر کا کیا گیا, اپوزیشن نے بڑی کوشش کی. اٹ واز ویری کلوز فائٹ. میں پھر کہوں گا کلوز فائٹ کہ 7-8 لوگ ابھی نہیں ہیں ان کے اپوزیشن کے ابسینٹ تھے. میرا خیال 8 کے قریب لوگ جو ہیں وہ کسی وجہ سے ان کے نام بھی حکومت نے شاید ریلیز کیے, 8 کے قریب لوگ وہ نہیں آ سکے. سو یہ بڑی کلوز فائٹ تھی کہ 1-2 بندے بھی مطلب ٹوٹل انہوں نے جا کے 221 جو ہے وہ مارجن ہے اس کا 2/3 میجارٹی کے لیے جو انہیں ہاؤس میں سے ان لوگوں کو چاہیے تھا. بہرحال یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہوں. عمران خان صاحب کو آج کے بعد کیا فائدے ہوئے ہیں اس پہ؟ ایک تو انہیں کانفیڈنس ملا ہے کہ جناب کہ یہ جو تصور تھا کہ حکومت ان کی گرنے والی ہے, ان ہاؤس چینج ہونے والی, وہ نہیں ہونے والی. یہ سب سے بڑی ان کی کامیابی ہے. وہ اپنے آپ کو مین ایک نیا اعتماد ملا ہوگا, نئے اعتماد کے ساتھ وہ رول کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 جو وہ چاہتے تھے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو ووٹ دیا جائے, رائٹ دیا جائے, ووٹ کا حق دیا جائے, اور بڑی ایک ان کی تعداد ہے وہ جو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے, وہ انہوں نے لے لیا ہے. ساتھ میں EVM جو مشینز ہیں وہ ان کے بہت بڑا پرانا ایک اس کو لے کر چل رہے تھے جس پہ کنٹروورسیز تھی, وہ انہوں نے کروا لے کر. ہاں میں یہ بتا دوں کلبھوشن یادو جو ہیں اس پہ میرا خیال تنقید اس کی بنتی نہیں ہے اس کی اپوزیشن کی, کیونکہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے حکومت پاکستان کو کہا گیا تھا کہ ان کو آپ رائٹ آف اپیل دیں. وہ کوئی بھی حکومت ہوتی, پیپلز پارٹی ہوتی, نواز لیگ ہوتی, انہیں دینا پڑتا. لیکن بات یہ عمران خان صاحب بھی کبھی ان کے ساتھ رعایت نہیں کرتے تھے. قومی مفادات میں ہماری پارٹیاں جو ہیں وہ ذاتی اسکور سیٹل کرتی ہیں, وہ ادروائز وہ آ کے قومی مفادات انٹرنیشنل اوبلیگیشن نہیں دیکھتی ہوتی. اب سوال یہ کہ کیا عمران خان صاحب کو یہ چیزیں بلڈوز کرانی چاہیے تھیں جس طریقے سے بلڈوز کی. کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ریفارمز تھیں, تینوں جو تھیں, یا اس میں 2 چیزیں تھیں, آپ اس میں کیسے EVM ہوں یا اوورسیز پاکستانی کو رائٹ کا ووٹ تھا, یہ کنسنسس ہونا چاہیے تھا. یہ عمران خان صاحب نے جس طرح اس پہ کرایا ہے, یہ آنے والے دنوں میں مجھے جھگڑا بڑھتے ہوئے لگ رہا ہے, یہ سیٹل ہوتے ہوئے نہیں لگ رہا, بلکہ یہ لڑائی ہے جو اوورسیز پاکستانی میں بھی وہاں پہ لڑی جائے گی. بہتر طریقہ اس کا یہ تھا کہ ساری پارٹی چاہتے ہیں آپ اوورسیز پاکستانی کو 3-4 سیٹیں دے دیں, جیسے آپ نے باقی یہاں مخصوص سیٹیں دے رہی ہیں, انہی کے الیکشن کروا لیے جائیں. وہ آپس میں یورپ کے ہیں ان کو علیحدہ سیٹیں دے دیں, آپ اس امریکہ میں دے دیں, مڈل ایسٹ میں دے دیں, اس کے بعد آپ اس برٹن میں دے دیں, یا دیگر کو اس طرح بلاکس بنا لیں, 5 سیٹیں دے دیں, بٹ اگر میں سے بتا رہا ہوں 6 دے دیں. انہیں کہیں اپنی پارٹیز ان کو آ کے الیکشن پہ وہ دیں, ٹکٹ دیں, وہ آپس میں ان کی ووٹنگ کرا لی جائے, اور وہ جو الیکٹ ہو جائیں وہ پارلیمنٹ میں آ جائیں. جیسے کشمیر کا بھی میرا خیال ہے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, اسی طرح کا سسٹم جس کی بات انہوں نے آ کے بلاول نے کی ہے, آپ کو اسپیشل سیٹیں دے دینی چاہیے, کیونکہ یہ 90 لاکھ بندہ ڈفرینٹ اس میں ووٹ ڈالے گا, اس میں کمپلیکیشن ہوں گی. اب اس میں بہت سارے سوالات بھی اٹھیں گے, ایک کنٹروورسی شروع ہو گیا, یہ الیکشن ریفارمز ہیں. سو میرا ذاتی طور پر بھی ہو کہ عمران خان صاحب نے یہ بڑی امپورٹنٹ چینجز جو کی ہیں یہ کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے. جیسے 73 کا یہ کانسٹیٹیوشن کنسنسس کے ساتھ ہوا, پھر 18ویں ترمیم کنسنسس کے ساتھ ہوئی, اس کے بعد یہ میجر چینجز ہوئی ہیں آج, یہ بھی کنسنسس کے ساتھ ہونے چاہیے, کنٹروورسی میں نہیں ہونے چاہیے. تو اس کا عمران خان صاحب مجھے نہیں لگتا کہ یہ مطلب EVM مشینوں کے ساتھ پاکستان میں الیکشن کرائے جا سکتے. آئی میں بھی رانگ ابھی سے کہنا, لیکن اس میں بہت سارا پیسہ لگے گا, بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں, بہت ساری مشینیں خریدنی پڑیں گی, ان کو آپریٹ کرنے کا طریقہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور دنیا میں صرف 8 ممالک ہیں جو ان کو یوز کرتے ہیں. تو اور پھر ووٹنگ کا جیسے میں نے کہا اس پہ کنٹروورسیز آئیں گی. سو وقتی طور پر عمران خان صاحب کو لگے گا انہوں نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے, جیسے میں نے کہا ان کے لیے بہت بڑا ایک وہ ہے, نواز شریف کیمپ کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے, جو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم نے بہت کچھ وہ کر لیا تھا, اچیو کر لیا, آرمی کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیے ہیں, بیک ڈور میٹنگز ہو رہی ہیں, شہباز شریف سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, ان تمام امیدوں پہ پانی پڑ گیا ہے. اور آج کے بعد یہی لگے گا نہیں, فوج اسٹیبلشمنٹ جو ISI جو ہے نا ابھی نہیں چاہتی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت کو ٹاپل کیا جائے. انٹرسٹ جو ہے نا ابھی بھی لگتا ہے فوج کے اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کے سیم ہے. نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کا موقف جو ہے وہ میرا خیال کچھ آنے والے دنوں میں وہ کلیئر ہو گیا کہ نواز شریف اور مریم جو ہیں بڑے سافٹ جا رہے تھے پچھلے دنوں سے اسٹیبلشمنٹ پہ, فوج پہ. اب دیکھتے ہیں اس موو کے بعد جو انہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ دی ہے, بقول عامر لیاقت کو ان کو لایا گیا ہے, اور لانے والے وہی لوگ جو پہلے لاتے ہیں. اب اس پہ کیا ریئیکشن ہے اس کا PM نواز کا عمران خان کی اس وکٹری کے بعد, اس سپورٹ کے بعد, کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی ذہنی طور پر اس نے فیصلہ نہیں کیا کوئی عمران خان کو ابیڈن کر دے, ان کو اکیلا چھوڑ دے, ابھی بھی ان کو سپورٹ دے رہی. اور یہ میرا خیال عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی ایک بگ ڈے تھا, بگ ٹیسٹ تھا. اس امتحان میں آج کے دن تک عمران خان جو ہے نا وہ کامیاب رہے ہیں.